साथ ही चलूँ कि हम मेहमान नवाजी के हवाले से बात करें कि जहाँ पे मेहमान बाइस रहमत है, बाइस खैर है, बाइस रिज़्क है, और हमारे माशरे में ख़ास तौर पे रिवायात को देखते हुए हमने हमेशा मेहमान नवाजी में कभी कोई कमी नहीं देखी। लेकिन मज़हब की रोशनी में, दीन की रोशनी में क्या अहकामात है वो हम जानेंगे। जी अब जो सामने मेहमान नहीं कहूँगी, अपनी है, क्योंकि प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा मुल्क की हमारी इस वक्त एक बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर होने के साथ साथ आप हर दिल अजीज स्कॉलर गुलाम मुर्तज़ा मलिक मरहूम की साहबजादी भी हैं। ये तारुफ भी बहुत ख़ास है और हमारी आपा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी मुलाकात हर 6-6 साल बाद ज़रूर होती है आपा से मेरी, तो जैसी थी वैसी है माशाल्लाह से, और ज़्यादा चेहरा आपका मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ देख के बहुत दुआएं। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमेशा इसी तरह से आप मुस्कुराती हुई मिले मुझे। आमीन आमीन। सबसे पहले तो गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक साहब, यकीनन हम सब की तरबियत उन्होंने भी की है, और उनकी बातें सुनकर, उनके जो तज्ज़ियात हैं वो सुनकर हम बड़े हुए हैं, तो इस हवाले से उनका हमारे सर पर बहुत एहसान। ख़वातीन और हज़रात, आज का मौजू जो है मेहमान नवाजी, ये मौजू भी बहुत मुनफरिद, और उसके बाद मेरी जो एक्साइटमेंट है वो इसलिए भी क्योंकि जो दोनों मेहमान शख्सियात आज हैं ये मेरी बड़ी फेवरेट हैं, और किसी भी मौजू पर इनसे रहनुमाई हासिल करना मेरे लिए बाइस रहमत है और बाइस फ़ख्र भी है। तो आज की जो नशिस्त है ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इसकी पेशगोई मैं पहले से कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो सहरी की तैयारी के साथ साथ ज़रा अपना ध्यान थोड़ा यहाँ भी रखिए, मेहमान नवाजी की, खाना खिलाने की, और उनके साथ बैठ के खुद खाना खाने की। लेकिन खाना तो लंगर में भी खिलाया जा सकता है, और बहुत से अल्लाह के प्यारे लोग जो हैं वो इस रिवायत को बरकरार रखते हैं। मेहमान नवाजी में कुछ फ़र्क है या ये लंगर और मेहमान नवाजी एक ही चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये यकसर अलग अलग चीज़ें हैं। मेहमान तकरीम का हकदार भी है। वाह। और लंगर में आप सदका और खैरात की नीयत रखते हैं। ठीक। आप किसी भी भूखे के पेट को पाल कर सदका कर सकते हैं, लंगर दे सकते हैं, लेकिन मेहमान को आप खुद से बेहतर रखते हैं, खुद से पहले रखते हैं। मेहमान की इज्जत जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर फर्ज है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है और आप घबरा जाते हैं, तो सैयदा खदीजा उन्हें जिन अल्फाज में तसल्ली देती हैं वो क्या है? वो वस्फ बताती हैं जो रब का सबसे प्यारा वस्फ है। फरमाती हैं कि अल्लाह ताला आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे, आप मेहमान की तकरीम करते हैं। सुभान अल्लाह। यानी जो सबसे बड़ा वस्फ उस वक्त का था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ये बताया, और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मेहमान की तकरीम का, इज्जत का। ये सिर्फ खाना नहीं है, खाना आप जो खाते हैं उससे बढ़कर खिलाना है, जहां आप बैठते हैं उससे बेहतर जगह पे बिठाना है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुक्म दिया कि 3 दिन से ज्यादा तुम मेजबान को परेशान ना करो, क्योंकि वो अपने आप को मुश्किल में डालकर भी आपको इज्जत भी दे रहा है, मकाम भी दे रहा है, रुतबा भी दे रहा है और खाना भी दे रहा है। तो खाना सिर्फ एक चीज है, उसका मकाम, उसका रुतबा, उसकी तकरीम, उसकी आबरू की हिफाजत। जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाकया है कि जब फरिश्ते उनके पास मेहमान बनकर आए तो उनकी कौम के लोगों ने उनको बुरी निगाह से देखा, तो उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, ये मेरे मेहमान हैं और इनकी इज्जत मुझ पर वाजिब है। वाह वाह। तो उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए उन्होंने अल्लाह ताला से बद्दुआ की अपनी कौम के लिए, कि उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि ये वो फरिश्ते हैं जो इनके लिए अजाब ही ला रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने उनकी इज्जत बचाने के लिए ये बद्दुआ की कि इलाही इन पर अपना अजाब नाजिल कर कि ये मेरे मेहमानों की इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी, कि उनके पास मेहमान आते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो फरिश्ते हैं, तो वो फौरन ही अपना बछड़ा ज़िबा करते हैं, उसे तलते हैं, भून के उनके सामने लाके पेश करते हैं, और अब वो उन्हें कह रहे हैं कि खाइए, और वो जब नहीं खा रहे तो ये डर जाते हैं जी कि मेरी मेज़बानी को ये कबूल क्यों नहीं कर रहे, तो खौफजदा हो जाते हैं, जब तक कि उन पे वही नाजिल होती है और फरिश्ते भी बताते हैं कि हमें खाने से क्या लेना देना, हम तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। आपने शुरू में पूछा था कि मेहमान है क्या? जी।
یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ایک آزمائش ہے. اچھا مگر یہ وہ والی آزمائش نہیں ہے ٹھیک جسے آپ فتنہ کہیں یا جس کو بطور سزا کہیں. صحیح. یہ آزمائش ہے آپ کے ظرف کی. یعنی سبحان امتحان ہوا ایک قسم کا. یہ امتحان ہے آپ کے ظرف کا. یہ امتحان ہے آپ کے خاندانی ہونے کا. سبحان اللہ. واہ. یہ امتحان ہے آپ کے معزز ہونے کا. کیونکہ اگر آپ عزت دار ہوں گے تو کسی کو عزت دیں گے. اگر آپ خاندانی روایات کے حامل ہوں گے تو رکھ رکھاؤ والے ہوں گے. آپ خود سے بہتر کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اگر یہ آپ کے اندر گوندھ کے ڈالا نہ جائے. سبحان اللہ. آپ کے خمیر میں یہ ڈالا گیا ہے کہ خود سے بہتر کسی کو رکھنا ہے. ٹھیک تو یہ ہمارے اندر ہے نا کہ ہم نے اپنے والدین کو خود سے بہتر رکھنا ہے. یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنی ہر چیز سے بہتر محبت دینی ہے، مقام دینا ہے. بے شک. اسی طرح ہمارے اندر یہ خمیر میں ہونا چاہیے کہ جسے رب نے ہمارے پاس 1-2 گھنٹے، دن، مہینے، ہفتے کے لیے بھیجا ہے، وہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا انعام ہے. اس کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے، اس کو ہم نے کیسے ترتیب دینا ہے اپنی آخرت کے لیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، تمہارے مہمانوں کی وجہ سے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پروفیسر صاحبہ سے جب ہم نے سوال کیا تو بڑی خوبصورت بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ مہمان نوازی کا ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے مہمان کی تکریم، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مہمان کو کھانا نہیں کھلانا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو کھانا سرو بھی کرنا ہے، اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. تو پروفیسر صاحبہ ہم نے یہ بھی مشاہدے میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو بہت مہمان نواز ہوتے ہیں، سو کالڈ اگر میں کہوں، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دے رکھے ہیں تو ان کو بڑا یہ شوق بھی ہوتا ہے کہ جو ان کی شان ہے وہ سب دیکھیں بھی اور اس کی تعریف بھی کریں. تو وہ تکبر کی طرف شاید چلی جاتی ہے بات. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ یا صاحب بہرحال مہمان نوازی تو جی آپا کی گفتگو سے پہلے جتنی پراٹھے کی فضیلت بیان ہوئی ہے میں ایک تھوڑا سا عرض کروں پلیز. کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، پراٹھا اس سے نکالا تو سب خسارہ ہے. واہ واہ واہ. شہری سے پراٹھا نکالا تو سب پسند. ظلم ہے ظلم ہے. جی پروفیسر. دیکھیے بات یہ ہے کہ تکبر اور ریا کا تعلق تو آپ کی نیت سے ہے. بے شک. مہمان کی تکریم میں جو ریاکاری یا نمائش کریں، یہ ان کی نیت یا جو شان دکھانے کے لیے کریں وہ الگ بات ہے. ٹھیک. اصل میں تو جو تکریم مہمان کی ہم کرتے ہیں اسے اللہ کا بھیجا ہوا بندہ سمجھتے ہوئے اپنے سے آگے رکھتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ رہی ہے کہ آپ مہمان کو ریسیو کرنے، استقبال کے لیے دروازے تک جاتے تھے اور چھوڑنے کے لیے بھی دروازے تک جاتے تھے. سبحان اللہ. اور اس وقت تک دروازے پر رکے رہتے تھے جب تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیے کہ اس قدر عزت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیما آتی ہیں اور وہ جب جانے لگتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رواں ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ انہیں جانے نہیں دیتے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور وہ چند روز کے لیے مدینہ میں کیا آئیں، وہ چند مہینے رک کے گئیں. سبحان اللہ. اور جب وہ جا رہی تھیں تو وہ رو رہی تھیں کہ اب میں اپنے گھر میں کیسے رہوں گی، میں اتنے دن آپ کی میزبانی میں رہ لی، اب مجھے تو اپنا گھر اور گھر والے بھی اچھے نہیں لگیں گے. تو نیت اس میں سب سے بڑی بات ہے. بے شک. جہاں تک تعلق ہے لوگوں کی تربیت کا، ہماری تربیت میں، ایک مسلمان کی تربیت میں، دنیا میں سب سے بڑی مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا جتنی بھی مسلمان قومیں ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکا. آپ یورپ دیکھ لیں، آپ ویسٹ کی ہر چیز سے امپریس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کو اپنی پرائیویسی میں رکھیں. بالکل نہیں. وہ جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے، اور ہم اپنے مہمانوں کو اپنا گھر، اپنا بیڈ روم، اپنی ہر چیز پیش کرتے ہیں اور خود سے پہلے رکھتے ہیں. بلکہ قرآن میں ایک واقعہ ہے، ایک انصاری صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ سب سے پہلے امہات المومنین کو پیغام بھیجتے سیدنا بلال کے ذریعے کہ ان کی میزبانی کون کرے گا. اور اکثر ایسا ہوتا کہ کسی کے گھر سے بھی
کھانے نہیں ملتا. سبحان اللہ. تو پھر آپ مسجد میں پوچھتے تھے کہ ان کو کوئی مہمان رکھے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں الفاظ آپ نے ادا فرمائے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور کوئی آج ایک رات کے لیے اپنا بنائے گا. سبحان اللہ. تو ایک انصاری صحابی انہیں لے کے اپنے گھر چلے گئے, حضرت طلحہ انصاری, حضرت ابو طلحہ انصاری. وہاں جاتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں کہ ایک ہی بندے کا کھانا ہے, سبحان اللہ. تم کھا لو, میں کھا لوں, یا بچے. اب وہ کیا کہتے ہیں, بچوں کو بہلا کے سلا دو, اور جب وہ مہمان کے قریب کھانا آئے تو چراغ بجھا دو. سبحان اللہ. اور دیکھیے کہ آپ اب اندازہ کیجئے تکریم کا جو آپ نے لفظ بولا, اب تکریم کیا ہے. اب وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ جاتے ہیں, وہ چراغ بجھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیل ختم ہو گیا, اور دونوں منہ چلاتے رہتے ہیں سبحان اللہ. اندھیرے میں, اور وہ مہمان یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں, اور وہ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ اگلے دن آپ تشریف لے جائیں مسجد نبوی میں اور مہمان جائیں, اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو جاتی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں بھلے خود تنگی میں ہوں. یہ تکریم ہے. سبحان اللہ. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بادشاہ ہی ہوں تو آپ کے پاس مہمان آئیں, یا آپ امیر کبیر بھی ہوں تو آپ کے پاس مہمان آئیں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں, اور یا وہ جو آپ کے والی بات کے شان دکھانے کو مہمانوں کو رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی محبت اور اپنے دین کی محبت اور اپنے نبی کی سنت کی محبت عطا کی ہے, اس کے خمیر میں مہمان کی عزت ہوگی. اور دیکھیے یہ بات ایام جاہلیت میں, اب حاتم تائی تو مسلمان نہیں تھے, کیا بات. ان کی سخاوت مشہور ہے. ان کے پاس عربی نسل کے گھوڑے تھے, اور کوئی خریدنے کے لیے آیا تعریف سن کے, اور وہ مہمان, انہوں نے کہا کچھ دن مہمان رک جائیے. اور وہ مہمان رکے ہوئے تھے, جب جانے لگے تو کہنے لگے میں نے آپ کے فلاں گھوڑے کی بہت تعریف سنی ہے, میں اس کا سودا کرنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے وہ تو میں نے تمہیں کل پکا کے کھلا دیا, میرے پاس اور کچھ تھا نہیں, میں نے وہی تمہارے لیے ذبح کر دیا. اور وہ ایک چیز تھی جس کی اتنی تعریف دور دور تک تھی, اور لوگ اسے خریدنے کے لیے آئے میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے. سیدہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو ایک فقیر ان کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ رسول اللہ آپ کلیم اللہ ہیں, اللہ کے پاس جا کے میرا ایک پیغام دیجیے گا, اور وہ یہ ہے کہ میرا جتنا بھی رزق ہے مجھے ایک ساتھ دے دے, میں بھوکا رہ رہے تنگ آ گیا ہوں. تو حضرت موسیٰ ان سے وعدہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی اونٹ اناجوں کے ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب وہ انہیں دے کر چلے جاتے ہیں. سال ڈیڑھ کے بعد وہاں سے گزر ہوتا ہے تو بہت لمبا چوڑا دسترخوان ہے اور بہت اعلیٰ پوشاک پہنے ایک شخص پوچھتا پھر رہا ہے, آپ کھا لو, آپ کو اور چاہیے, آپ کو اور چاہیے. اور ان کو دیکھ کے پیچھے دوڑتا ہے کہ آپ وہی رسول اللہ ہیں, آپ آئیے کھانا کھائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم وہی فقیر نہیں ہو؟ کہتے میں وہی ہوں. کہ کھانا تو بعد میں کھاؤں گا, پہلے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہو کے آؤں, میں یہ ماجرا کیا ہے یہ پوچھ کے آؤں. تو وہ جاتے ہیں اور یہی کہتے ہیں. تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں موسیٰ رزق اس کا اتنا ہی تھا, وہ جو 2 اونٹوں پہ آ گیا تھا رزق اس کا اتنا ہی تھا, لیکن اس نے کیا کیا کہ وہ جتنے لوگ آس پاس بھی بھوکے تھے نا سب کو کھلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اور مہمان اس نے بلائے اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. تو اب تو یہ میرے ساتھ تجارت ہو گئی. واہ. تو یہ جو مہمانوں کی تکریم ہے یہ اصل میں رب پر قرض ہے, اور وہ اس کو کئی 100 گنا کر کے آپ کو دے. مجھے یاد آیا جی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ کھانا کھلا رہے تھے, وہ بہت سخی تھے, کھانا کھلا رہے تھے. تو جو مہمان کھانا کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں, وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, آپ ان کو بھی بلا لیجئے کہ وہ بھی کھا لیں. انہیں ترس آیا مہمانوں کو. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انہی کا دسترخوان ہے, اور وہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کہ وہ اپنے سامنے دسترخوان لگوا کے کھانا کھلا رہے ہیں. اور اہل بیت ہی کا ایک واقعہ امام زین العابدین کا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں وہ بھی اسی طرح لنگر ان کا چلتا تھا, ایک بہت ہی مسکین ہے جو دور بیٹھا ہے اور آنے کی جرت نہیں کر رہا. تو انہیں بھی بلا لیتے ہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ, سب کھانا کھا رہے ہیں آپ بھی کھاؤ. تو جب وہ کھانے لگے تو انہیں بار بار پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہیے, کچھ اور چاہیے. تو وہ جو مہمان بھی ہے اور مسکین بھی ہے
وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں یزیدی فوج میں تھا اور میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچایا۔ اللہ اکبر، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، اللہ اکبر، میں تو وہ ایک ایک لمحہ اپنی آنکھوں میں رکھے ہوئے ہوں، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اس وقت ہم تمہارے علاقے میں تمہارے مہمان تھے اور وہ تمہاری میزبانی تھی۔ سبحان اللہ، اب تم کس کے علاقے میں ہو؟ اب تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے مدینہ منورہ میں ہو، تم ان کے اور ان کے اہل بیت کے مہمان ہو، اور یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہماری تربیت ہے۔ تو مہمان کے لیے یا کھانا کھلانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہو، ہمارا خون ہو، ہمارا رشتہ ہو، ہمارا چاہنے والا ہو، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے، وہ دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات، دشمن بھی گھر پہ آئے اور مہمان بن کے آئے تو تکریم اس کی بھی فرض ہے۔ اچھا پروفیسر صاحبہ، میں ایک سوال اور اس میں اضافہ کر دوں۔ ہم نے حکام کی بات کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حاکم اور کون ہے؟ ان کی جو مہمان نوازی اور ان کی جو میزبانی کا انداز، یہ وصف جو ہے یہ تو اللہ کی ذات کا بھی ہے نا۔ اگر ہم مہمان نوازی کی بات کریں تو معراج کا واقعہ ہے، بالکل، اس سے زیادہ بڑی کیا مہمان نوازی ہوگی۔ پھر جب ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں تو وہ تو اس کا گھر ہے نا، ہم تو مہمان اس کے بنتے ہیں۔ تو اللہ کی بھی تو اس صفت کے اوپر ذرا روشنی ڈالی۔ بہت بہت پیاری بات کہ یاسر، آج کا میں کہتی ہوں کہ یہ پورے اس پروگرام کی نا اصل جان یہی ہے۔ سب سے بڑی میزبانی تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھر آئے ہوئوں کی۔ کیا بات، یعنی ہم جیسے سیاہکار بھی اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے گھر سے جھولیاں بھر کے لاتے ہیں، سارے گناہ بخشوا کے نئے ہو کے آ جاتے ہیں، دھل دھلا کے، جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ عرفات والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو اس سے زیادہ راندہ اور کسی دن نہیں دیکھا کہ وہ زمین سے مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈالتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہاں لاکھوں لوگ ایک دن میں بخشے گئے، سارے میں نے ان کو یعنی پوری زندگی لگا کے ان کی خراب کی گناہوں سے بھر دی، اور وہ ایک دن میں نہ صرف خود دھل دھلا گئے بلکہ جن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں رب ان کو بھی بخشے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی میزبانی دیکھیے کہ وہ آپ کو خالی نہیں لوٹاتا، ہر شخص اپنے اخلاص کے مطابق وہاں سے اس سے جولیاں بھر کے آتا ہے، لیکن خالی کوئی بھی نہیں آتا، واہ واہ واہ، خالی کوئی بھی نہیں آتا۔ اور یہ وصف اصل میں اللہ ہی کا ہے۔ دیکھیے ہماری جب روحیں اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اس نے آواز دی اور سب روحوں نے جواب میں لبیک کہا۔ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جس روح نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار اللہ کے گھر جائے گی، سبحان اللہ، اور جتنی بار اس نے جتنا تڑپ کے کہا اتنی بار رب اس کی میزبانی فرمائے گا۔ واہ، جتنی بار جس روح نے عرش پہ لبیک اللہ کے پکارنے کا جواب دیا، کوئی روحیں تو دیوانہ وار لبیک 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 کہتی چلی گئیں، کوئی ایک آدھ بار کہے گی، کوئی کچھ بار کہے گی۔ تو جس نے جتنی بار کہا ہوگا رب اس کو اتنی بار بلائے گا اپنے پاس اور خود میزبانی فرمائے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی میزبانی اللہ کے گھر کی حاضری ہے، اللہ کا مہمان بننا ہے، اور اس کے بعد اللہ کا مہمان بننا اس رمضان میں بھی ہے۔ کیا بات، ہر دن جب وہ لاکھوں لوگوں کی گردن جہنم سے آزاد کرے گا، اور پھر اس نے لیلۃ القدر، آپ دیکھیے اس کی محبت کا انداز دیکھیے، جیسے طاہر بھائی نے شروع میں کہا نا کہ 100 سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں اور میں نے اس کا دین مذہب یعنی اپنے سجدے کو نہیں دیکھا۔ تو رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق کے ہر بندے سے پیار کرتا ہے۔ اب وہ پیار بڑھتا جائے گا جب مخلوق بھی اس سے پیار کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو مسلمانوں پہ یہ مہینہ جو ہے یہ خود اٹ سیلف بہت بڑا کرم اور اس کی محبت کی علامت ہے۔ اور پھر اس میں لیلۃ القدر بھی آئے گی، لیلۃ الجائزہ بھی آئے گی، اعتکاف بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی، افطار کی دعا بھی آئے گی، سحر کی دعا بھی آئے گی۔ ایک ایک لمحے میں آپ دیکھیں یہ پورا مہینہ بطور خود ایک مہمان ہے، بے شک، اور ہم اس کے میزبان ہیں۔ بے شک۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ رب کے اوصاف میں سے آ رہا ہے، اور یہ پھر اس نے اپنی مخلوق کے خمیر میں جیسے اپنے اوصاف ڈالے ہیں نا، اس میں ایک وصف یہ بھی ہے۔ سبحان ارشاد باری تعالی، میری امت کو پتہ چل جائے
کہ ماہ سیام رمضان المبارک ہے کیا، تو وہ آرزو کرے رمضان پیشن گوئی کی تھی اس چونکہ وقت گزرنے کا بالکل احساس نہیں ہوا. جو گفتگو ہمارے مہمانان گرامی کر رہے تھے ڈاکٹر طاہر اور پروفیسر میمونہ، ہم بہت لطف اندوز بھی اس سے ہوئے اور یقیناً ہماری رہنمائی اس میں بے شمار ہمیں اس کا موقع ملا اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا فائدہ بھی اٹھائیں. اور جو میں نے پیشن گوئی کی تھی اس ٹرانسمیشن کے آغاز میں، میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی. اور اگر میں سب کی اجازت سے آپ دونوں سے یہ گزارش کروں کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دوبارہ تشریف لائیں، ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں. اور سندس کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہی آئیں. بالکل ایسا ہی ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا. ہمارے لیے سعادت ہوگی. ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا دونوں جو مہمان ہیں، مہمان بھی نہیں انسٹیٹیوٹ سے. بے شک بے شک. کا خواتین ذات ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور میری اس جانب